हाथ गौर से अपने पापा के गोद में लेटे नन्हे वजूद को देख रहा था। ये हादी का छोटा भाई है, प्यार करो उसे। एक हाथ हाथ के गिर्द फैलाए प्यार करने का इशारा किया। हाथ ने जल्दी से झुककर बच्चे के गाल पर लब रखे। फरहान किसी तरह देखने पर दूसरे गाल पर भी लब रखे वो मुस्कुरा उठा। काफ़ी देर तक जब फरहान ने बेबी को गोद में लिए इसे साथ लगाए रखा, अब वो बेचैन होता फरहाद की गोद में इसे देख रहा था। अगले ही लम्हे इसकी आंखों में आंसू चमके। हाथ फरहान ने संजीदगी से इसे पुकारा। रेहान हैरत से इसे देख रहा था, वो करना क्या चाह रहा था। हाथ के तासरात देखते सबको अंदाज़ा हो रहा था कि वो फरहान की गोद में बच्चे को देखकर बेचैन हो रहा है। हाथ बाबा के पास आओ। इसे खुद से दूर होते देख इसने बाजू आ किए। एक हाथ से हनूस बेबी को थामे रखा। वो फौरन इसके सीने से लग गया था। बाबा हादी, वो आंसू भरी आंखों से फरहान की जानिब देखता रोते हुए कह रहा था, ये छोटा भाई है हादी का मेरी जान। इसे सीने से लगाकर इसे गालों पर लब रखते फरहान ने इसका रुख बेबी की जानिब किया। यह भी हादी का बेबी है। हादी तो बहुत प्यार करता है ना अपनी चीज़ों से, ये भी तुम्हारा है। वो इन दोनों को अपने बाजू में लिए हाथ को समझा रहा था। बेबी हादी, हादी बाबा, बाबा बेबी नो, बाबा हादी। बेबी हादी का है लेकिन बाबा हादी के हैं, बाबा बेबी के नहीं है। वो अपने नन्हे हाथों से आंखों को मसलता फरहान की गोद में गर्दन में चेहरा छुपा रहा था। बाबा तो है ही अपने बेटे के। हंसते हुए अरसा की गोद में बेबी को दिया। इसे खुद में बींच कर मुस्कुराते हुए बोला, बाबा हादी, हादी बाबा, मम्मा नो, बेबी नो। अपने नन्हे सुर्ख हाथों को इसके चेहरों पर जमाए। वो बाबर करवाना नहीं भूला था कि बाबा सिर्फ हादी के हैं और हादी सिर्फ बाबा का है। रेहान ने मुस्कुराकर इस नन्ही सी जान की जानिब देखा। वो गुड्डा ही तो था, फरहान मुर्तज़ा का गुड्डा। हाँ, मेरे भाइयों पर तो शरीकों का ही कब्जा है। एक वो दाजान का गुड्डा के कम था जो अब ये शिद्दत पसंद भी। फैज़ी ने गहरी सांस भरकर रेहान से कुछ दूर हैदर के साथ बैठी रीबा को देखा और फिर फरहान के सीने से लगे इसके गर्दन में मुंह डाले खुद को घूरते हाथ पर नज़र डाली। गुड्डा हादी, बाबा हादी। हाथ ने फौरन तस्दीक की, गुड्डा भी हादी का ही था। रेहान ने हंसते हुए इसे देखा जो अब भी फैज़ी को घूर रहा था। रीबा यहाँ आए बेटा। रीबा को अपने करीब आने का इशारा किया। रीबा जल्दी से इसके पास आई थी। दाजान के बेबी का नाम तो किसी ने रखा ही नहीं। रेहान ने लहजे को उदास बनाते इसकी जानिब देखा जो अपनी गोद में सोई मुई से बच्चे को देख रही थी। इसके वहाँ बैठने पर हफ्सा नहीं इसके गोद में दिया था। वो जानती थी रेहान अब क्या करने वाला है। रेहान की बात पर हैदर को भी अफसोस हुआ। इतने उलझ गए थे वो सब कि किसी ने इसकी जानिब ध्यान ही नहीं दिया था। उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हमने अब तक नाम नहीं रखा क्योंकि दाजान के बेबी का नाम इनका गुड्डा रखेगा। अफजा ने सबकी उदास शक्लों पर नज़र डालते मोहब्बत से रीबा की जानिब देखा। दाजान मैं रखूँगा। इसने उलझ कर रेहान को देखा। बिल्कुल, यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मेरी जान मेरी औलाद है और दाजान चाहते हैं इनके बेबी का नाम मेरा प्यारा सा बेटा रखे, मेरा गुड्डा। रेहान की बात पर इसने आंखें फैलाकर हैदर की जानिब देखा। ये इशारा था अपनी अहमियत जताने का। इसने सर को खम देते तस्दीक की। इससे बेहतर इसकी अहमियत कौन जान सकता था। फ़ातेह, इसने वो आंखों को इसी तरह फैलाकर सरगोशी में बोली थी। फ़ातेह रेहान मुर्तज़ा। अब की बार इसकी आवाज़ कुछ बुलंद थी। रेहान झुककर इसकी आंखों पर लब रखे, फिर फ़ातेह के माथे पर। हैदर ने हैरान नज़रों से इसकी जानिब देखा। इसे ये नाम कैसे पता था। रीबा, मतलब क्या है इसका? हरीम ने इश्तियाक से पूछा। फतह करने वाला। जवाब हैदर की जानिब से आया था। इसने गहरी नज़रों से रीबा को देखते हरीम को मतलब बताया। खाना यही ले आ रही हूँ, हफ्सा के साथ ही सब खा लेंगे, मैं रूम साफ़ कर लूँगी बाद में। अरसा के कहने पर सबसे पहले फैज़ी ने हामी भरी। इसकी तो हसरत ही थी बेड पर बैठकर खाने की। भाई, हफ्सा को अपने रूम में ले जाएं, अब आराम करेगी वो। हरीम तो आज भाई चाय तुम्हारे हाथ की पियेंगे। खुशगवार माहौल में खाना खाने के बाद फरहान ने संजीदगी से कहा। हफ्सा भले ही कुछ नहीं कह रही थी लेकिन इसके चेहरे से थकन का अंदाज़ा लग रहा था। भैया, मेरे हाथ की चाय क्यों नहीं? फैज़िया ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। चाय तो वो या तो अरसा ही बनाते थे, क्योंकि तुम हमारे रूम की सफाई करोगे, इत्मीनान से कहकर वो रीबा को प्यार करके हाथ को गोद में लिए निकल गया था कमरे से बाहर। ये यार भाभी, ये ज़्यादती है। मैं क्या माँ से शकीला हूँ? भैया हमेशा ही मुझसे मेहनत तलब काम करवाते हैं। सफाई तो इस बेबी एलिफेंट को करने कहना चाहिए। इसी बहाने इस बारूद की बोरी का कुछ वज़न कम होता। पीछे फैज़ी बुलंद आवाज़ में दुहाई देता रह गया। रीबा भी फ़ातेह को गोद में लिए रेहान के साथ ही उठ खड़ी हुई थी। रेहान हफ्सा को मजबूती से अपने हसार में मुस्कुराते हुए लिए इसके रोने नज़रअंदाज करके कमरे से निकल गया। देखो सब कैसे चलेगा, इसलिए कहता हूँ 6-8 बीवियाँ दिला दें। हाय, वो अपने मासूम सरताज पर ये जुल्म तो नहीं होने देंगी। वो मज़लूमियत से कहते कमरे की हालत देख रहा था।
تو سب سے زیادہ اس نے ہی خراب کی تھی۔ تمہاری شکل پر تمہیں میں ہی مل گئی، اسی پر شکرانے ادا کرو کدو کی شکل والے۔ اور 6-7 بیویاں چاہیے تمہیں، یہ لو۔ دانت پیس کر کہتی حریم نے رائتا اس کے سر پر الٹا۔ کیا کر رہی ہو بیبی ایلیفینٹ؟ وہ چیختا ہوا اپنے بچاؤ میں بھاگا، جب نیچے گرے رائتا پر پھسل کر گرا۔ یہ بھی لو خالی پیالہ اس کے سر پر پٹکتے حریم تن پن کرتی نکلنے لگی۔ ظالم موٹی عورت، کالیا کی ماں۔ وہ بامشکل کھڑا ہو کر کسیا کر بولا، ابے جا آئینے میں اپنی مسخرے جیسی شکل تو دیکھ لے، 7 بیویاں چاہیے اس کو۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دیتی اپنا اگلا پچھلا تمام حساب برابر کر کے گردن اکڑائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جلتی بھی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیدر اور ریبا انہیں کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ریان، حفصہ نے سہم کر اسے پکارا، ریلیکس، ابھی لائٹ آن کر دیتا ہوں۔ ریان نے نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھتے لائٹ آن کی۔ کمرے کا منظر ان دونوں کی ہی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ پورا کمرہ بلو اور وائٹ بلون سے سجایا گیا تھا۔ سائڈ وال پر بڑی سی تصویر تھی۔ آنکھیں موند کر بیٹھی حفصہ کے سینے پر لیٹا فاتح اور حفصہ کی پیشانی پر لب رکھے کھڑا ریان۔ وہ ایک مکمل منظر تھا جو اس صبح حیدر نے کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ کمرے کی سیٹنگ مکمل طور پر بدلی ہوئی تھی۔ کرٹنز گلابی اور سفید کے امتزاج میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے بیڈ کے ساتھ چھوٹا سا ایک پرام جوڑا گیا تھا۔ پرام کے بھی دونوں جانب فاتح کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ بیڈ پر گلاب کے پتوں کے درمیان سے گلاب کے ساتھ ایک کارڈ رکھا تھا۔ ریان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ جانتا تھا گلاب اسے کون دیتا تھا۔ اس نے گلاب پر لب رکھتے کارڈ ہاتھ میں اٹھایا تھا۔ ویلکم بیک ٹو ہوم داجان اینڈ حفصہ۔ داجان، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ خوبصورتی سے لکھے گئے وہ 2 جملے ریان مرتضیٰ کو اپنی زندگی کا حسین تحفہ لگے تھے۔ حفصہ کو بیڈ پر بٹھا کر اس نے فاتح کو پرام میں ڈالا۔ جب اس کی موبائل پر رنگ ہوئی، فرحان کا میسج دیکھ کر اس نے اسکرین سویپ کی۔ پلیز چیک یور سائڈ ڈرال۔ مختصر میسج پڑھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کی ڈرال کھول کر دیکھی۔ ریپ کیا ہوا کوئی باکس تھا۔ مسکراتے ہوئے حفصہ کو تھمایا۔ وہ تو نم آنکھوں سے کمرہ ہی دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں نے تو صرف سوچا تھا، ان سب نے کر دکھایا تھا۔ اسے یاد تھا اپنی پریگنینسی میں اس نے عرصہ سے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے بچے کے لیے اپنا روم ہی سیٹ کروائے گی۔ نم آنکھوں سے پیک کھولنے کے بعد اس نے ریان کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتا اس کے ساتھ ہی آ بیٹھا۔ باکس کھولنے کے پر دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اتنے بڑے باکس میں صرف ایک چابی تھی۔ موبائل ایک بار پھر رنگ ہوا۔ اب کی بار فیصل کا میسج تھا، چیک یور وارڈروب۔ ریان نے مسکراتے ہوئے اس چابی سے ربن نکال کر وارڈروب کھولا۔ ان کے وارڈروب کے ایک حصے میں خوبصورتی سے چھوٹا سا کبرڈ سیٹ کیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت کپڑے، جوتے اور بھی استعمال کی چیزیں سلیقے سے سیٹ کی گئی تھیں۔ ایک بار پھر موبائل اسکرین بلنک ہوئی۔ رنگ ہونے سے پہلے ہی اس نے میسج کھولا۔ وہ حیدر کا وائس میسج تھا، زندگی میں ننھے وجود کی آمد مبارک ہو۔ باہر آ کر داجان بننے کا سوچنا بھی نہیں، تیرا دروازہ باہر سے لاک ہے۔ تیرے پاکٹ میں میرے اور بیوی کی جانب سے حفصہ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اور ہاں، اپنی بیوی کو گھر لے کر جا رہا ہوں میں۔ اب تو اپنی بیوی پر قبضہ کر سوتن، میری بیوی کو میں سنبھال لوں گا۔ میسج ختم ہوتے ہی ریان کا قہقہ گونجا۔ دروازہ واقعی باہر سے لاک تھا۔ آنسو کے بھیگتے کنارے کو صاف کرتے اس نے حیدر کو میسج بھیجا، میرے گڈے سے کہنا داجان بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پاکٹ میں ہاتھ ڈالنے پر واقعی ایک مخملی ڈبہ برآمد ہوا۔ داجان کے گڈے کی جانب سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے، اور یہ گڈے کے شوہر صاحب نے دیا ہے۔ اس کے انداز پر حفصہ کھلکھلا اٹھی۔ ایک گولڈ کی باریک سی چین کے ساتھ ایک خوبصورت پینڈنٹ تھا جس پر فاتح درج تھا۔ حفصہ نے حیرانی سے ریان کی جانب دیکھا۔ حیدر بھائی پہلے سے جانتے تھے ریبا کیا نام رکھے گی؟ وہ حیران سی ہو رہی تھی کیونکہ یہ گفٹ تو ان لوگوں نے پہلے سے لے کر رکھا ہوگا، جبکہ ریبا نے نام تو کچھ دیر پہلے ہی رکھا تھا۔ اتنی جلد تو گفٹ آنا ناممکن سی بات تھی۔ یہ تو بھائی وہ دونوں ہی جانتے ہوں گے۔ ریان نے کندھے اچکائے۔ نرمی سے اس کے بالوں کو سائڈ کرتے اس کے گلے میں وہ چین پہنائی۔ پہلے سے موجود چین اس نے اتار دی تھی۔ ریان، یہ آپ نے دی تھی؟ حفصہ نے دوسری چین ہاتھ میں لے کر کہا۔ اور ریان کی جان، یہ میرے گڈے نے دی ہے۔ آپ یہ پہنیں گی تو مجھے خوشی زیادہ ہوگی۔ پینڈنٹ پر لکھے فاتحہ کے نام پر لب رکھتے اس نے دھیرے سے کہا۔ حفصہ سرخ ہوتی پیچھے ہوئی۔ میں تھک گئی ہوں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ ریان ہنس پڑا۔ تو لیٹ جائے نا۔ آرام سے تکیہ صحیح کرتے اسے لٹا کر وہ اس کی نتنی پر جھکا۔ دھیرے سے نتنی اس کی ناک سے نکالی۔ وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ اتنا خوبصورت تحفہ آپ نے مجھے دیا ہے، اس کا شکریہ تو صحیح سے ادا کر لینے دیں۔ مسکراہٹ دبا کر کہتے اس کی ناک میں سنہری رنگ کی دمکتی دوسری نتنی سجائی جس کے درمیان میں سفید خوبصورت سا موتی دمک رہا تھا۔
کہ یہ وہ زیور تھا جو اسے ہمیشہ سے بہت پسند تھا۔ میری ماما ہمیشہ یہ زیور پہنتی تھیں، وہ بہت حسین لگتی تھیں، اس لیے اس زیور سے میرا ایک خاص سا لگاؤ ہے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بولا، محبت سے اسے دیکھ رہی تھی، سرخ سی ہوتی آنکھیں موند گئی۔ حیدر میں کہاں ہوں؟ وہ کوئی چوتھی بار اس سے پوچھ رہی تھی ڈنر کے بعد۔ وہ فرحان سے بات کر کے اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا، یوں بھی اب اس کی بیوی اس کی باتیں سمجھنے لگی تھی، وہ بآسانی سے ہینڈل کر سکتا تھا۔ حفصہ آج ہی گھر آئی تھی، وہ چاہتا تھا ریحان حفصہ کو بھی وقت دے۔ یہ سرپرائز ہے، آپ کو پسند آئے گا۔ اپنے ہاتھ میں قید اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے اس نے مسکرا کر جواب دیا، آئی لائک سرپرائزز۔ وہ گالوں کو پھلا کر بولی تھی۔ حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا، سائڈ پر گاڑی پارک کر کے اس کی جانب کے شیشے نیچے کیے۔ سمندر کی لہریں دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلی پڑی تھی۔ اسے بے چین ہوتے دیکھ اس کا اسٹالر مزید ٹھیک کر کے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اسے فوراً ہی بھاگنے کے لیے تیار دیکھ کر اس نے کلائی تھام کر قریب کیا۔ حیدر میں آگے جاؤں گا، وہ بے تابی سے کہہ رہی تھی۔ پانی دیکھنے کے بعد وہ کسی کے قابو میں کہاں آتی تھی۔ جہاں تک چلنا ہے وہاں تک لے کر جاؤں گا میری جان، لیکن میرے ساتھ چلے نا میرے دل۔ جھک کر اس کا ٹراؤزر پنڈلیوں سے کچھ فولڈ کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے، سمندر پر رش کافی کم تھا۔ وہ خود بھی اسے کافی سنسان جگہ پر ہی لایا تھا، وہاں گنتی کے اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ اس کے معاملے میں تو دل ویسے بھی ایک اجنبی خوف سا بیٹھ گیا تھا، لمحہ بھر کے لیے بھی وہ اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہاں تک، بہت آگے تک، چلتے جاؤں گا، چلتے جاؤں گا۔ اس کی آستین تھام کر وہ ہاتھوں کے اشارے سے اسے بتاتی، آنکھوں کو پھیلا کر بولتی، بے انتہا کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا، بس میری جان، اتنے بھی دور نہیں جانا ہم نے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے اس کے چلتے جاؤں گا پر بریک لگایا جو بڑھتے ہی جا رہا تھا۔ اس کے نرم ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے سمندر کی گیلی ریت پر اس کے ساتھ قدم بہ قدم اور سرشار چلتا۔ ٹھنڈی ہواؤں کی خوشبو بھی سانسوں میں اتار رہا تھا اور اس کے مقابل رخیے کھلکھلاتی ہوئی اپنے قدم پیچھے لیتی چل رہی تھی۔ حیدر دونوں ہاتھوں سے اس کے مضبوط ہاتھ کو تھامے اس کے ساتھ ساتھ چلتے اس نے پکارا تھا، حیدر کی جان وہ جذبے لٹاتی نظروں سے اسے تکتا بے خود سا ہو رہا تھا۔ آپ اچھے ہیں؟ اس کے نزدیک آ کر اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتی وہ اپنا مخصوص جملہ کہہ رہی تھی۔ حیدر نے پرسکون ہو کر آنکھیں موندی۔ یہ جملہ ہر بار اسے نیا لگتا تھا، ہر بار وہ اس جملے سے ایک نئے جذبے سے روشناس کرواتی تھی۔ اوہ میرے دل! اس نے شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ حیدر اپنی پیشانی پر اتنی شدت محسوس کر کے سسکی تھی۔ حیدر حواسوں میں لوٹتا جلدی سے پیچھے ہوا۔ بیوی آئس کریم، آئی ایم سوری میری جان، میں اس نے شرمندگی سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ اس کی پیشانی پر لگے کٹ سے خون کی ننھی بوندیں ابل رہی تھی، اسے خود پر غصہ آیا۔ چلیں گھر چلتے ہیں، ویسے بھی کافی رات ہو گئی ہے۔ انگوٹھے سے نرمی سے سہلا کر اس نے گاڑی کی جانب اشارہ کیا، وہ پھولے گالوں کے ساتھ سر ہلا گئی۔ حیدر وہ اس کی سیٹ بیلٹ لگا رہا تھا جبکہ اس کی دھیمی سی آواز کانوں سے ٹکرائی، جی کہیں بیوی؟ وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ میں گرل فش کھا سکتا ہوں؟ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے آنکھوں کو پھیلا کر سوال کیا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے قریبی ریسٹورنٹ کی جانب رخ موڑا۔ اس کے لیے آرڈر کر کے اس نے گاڑی سے ہی کر دیا تھا کہ اس کے کپڑے بہت احتیاط کے باوجود بھی کچھ بھیگ گئے تھے، ایسے میں وہ اسے اندر لے کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ آرڈر ریسیو ہونے پر وہ خوش ہوتی دونوں ہاتھوں سے پیک تھام گئی۔ حیدر وہ خوش ہو کر اس کی جانب گھومی۔ میں بہت اچھا ہوں، حیدر نے ہنستے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ وہ کھلکھلا اٹھی، بیوی؟ وہ پرسوچ نظروں سے اسے تکتا پکار رہا تھا۔ ریبا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بیبی کا نام فاتح کیوں رکھا میری جان؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ وہ میرے حیدر کو پسند ہے، وہ پھولے گالوں سے زور زور سے سر کو ہلا کر بولی تھی۔ حیدر نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا جو بظاہر اپنے کھانے کے پیکٹ کو دیکھ رہی تھی، مطلب اب وہ اس کی دل کی آواز کو سننے جاننے لگی تھی۔ آج تک تو صرف اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا آیا تھا، اب کیا وقت آ گیا تھا اس کی بیوی اس کے کہے بنا اس کی پسند کو جاننے لگی تھی۔ آپ کیسے جانتی ہیں میری جان؟ وہ میں اس دن سو رہا تھا تو آپ مجھے پیار کر رہے تھے نا، تو میں تھوڑا تھوڑا اٹھ گیا تھا۔ آپ پتہ نہیں بگمبوں سے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ آپ نے فاتح بھی کہا تھا اور کہا کہ بیبی کا نام رکھیں گے، اس لیے میں نے داجن والے بیبی کا نام رکھ دیا۔ اپنی آنکھیں کھول کھول کر اسے دکھاتی ہوئی پوری تفصیل سے بتا رہی تھی۔ حیدر نے بامشکل اسٹیئرنگ پر قابو پایا۔ اسے یاد آیا تھا وہ اکثر ہی اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کی باتیں سن تو لی لیکن سمجھ نہیں سکی۔ اگلے ہی لمحے اس کا قہقہ گونجا۔ ٹھیک دماغ چلایا تھا اس کی بیوی نے، بیبی کا نام ہی تو رکھا تھا۔ بیوی آپ چوری چوری میری باتیں سن رہی تھی؟ آنکھیں سکیڑ کر اسے تکتے حیدر نے پوچھا۔ میں تھوڑا تھوڑا سو رہا تھا،
وہ دھیرے سے سر جھکا گئی۔ حیدر تو اس کی ادا پر نثار ہی ہو گیا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد حیدر نے اسے چینج کرنے بھیجا، خود بھی چینج کر کے ٹیبل پر اس کی فش پیکٹ سے نکال کر پلیٹس میں سیٹ کیے، ساتھ پیپسی بھی نکال کر رکھنے کے بعد اس کے کوکو کا کھانا بنایا۔ جانتا تھا ابھی آتے ہی سے کوکو کی فکر ہوگی۔ اپنے لیے چائے تیار کر کے وہ ٹیبل پر آیا تو اپنے کوکو کے ساتھ موجود تھی، اپنے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بالوں کی جیسے تیرسی پونی کیے کوکو کو کچھ سمجھا رہی تھی، جو اس کی چیئر سے کچھ دور کارپیٹ پر بیٹھا زبان نکالے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس خونخوار کتے کا اس کی بیوی نے کوکو جیسے اتنا سافٹ نام رکھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر اس کے پاس آ گیا، چائے ٹیبل پر رکھ کر اس کے بالوں سے پونی نکالی، ہاتھوں سے نرمی سے انہیں سمیٹ کر ٹھیک طرح سے پونی میں مقید کر کے اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ وہ آنکھیں پھیلائی اسے دیکھتی رہی، خود ہی اس کے پاس بیٹھ کر اسے کھلانے لگا۔ وہ آنکھوں کو گھماتی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ حیدر نے آنکھوں سے اسے کھلانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کر اسے چھوٹا سا پیس اس کی جانب بڑھایا۔ اس طرف دیکھتے اس نے اسے کھا لیا۔ اب اور نہیں دوں گا۔ اسے مزے سے کھاتے دیکھ کر وہ گال پھلا کر بولی تھی۔ چائے کا گب اس کے لبوں سے لگا کر حیدر نے پینے کا اشارہ کیا۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بس کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ کھل کر ہنس پڑا۔ فرحان ہاتھ سو گیا، آپ بھی آ جائیں، جاگ گیا تو آپ کو ڈھونڈنے لگے گا۔ وہ بالکنی میں کھڑا تھا جب وہ اسے پکارتی ہوئی نزدیک آئی۔ اس سے گہری سوچ میں منہ دیکھ کر وہ آہستہ سے اس کے شانے پر سر ٹکا گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی ہاتھ کو بمشکل سلا کر کمرے میں آئی تھی۔ فرحان کافی دیر سے کمرے میں ہی تھا۔ اسے اپنے قریب محسوس کر کے دھیرے سے اس کے گالوں پر ہاتھ پھیرے۔ وہ بند آنکھیں سے مسکرا اٹھی۔ اگلے ہی لمحے اپنے گال پر نمی محسوس کر کے عرصہ نے آنکھیں کھولیں۔ فرحان اس کی ہتھیلی پر تیزی سے خون بہتے دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ یہ کیسے فرحان، اتنا خون کیا ہوا؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی ڈنر پر تو وہ بالکل ٹھیک تھا، ہاتھ اٹھایا تھا نا تم پر؟ وہ نامحسوس سا مسکرایا، ایک ہاتھ سے اب بھی اس کی گال پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ عرصہ نے روانی سے بہتے آنسوؤں کے درمیان بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شخص اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آپ پاگل ہیں؟ اس نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کل ہی تو وہ بازو کے ٹانکے کھلوا کر آیا تھا، آج یہ نیا زخم؟ بے دردی سے آنکھیں صاف کرتی اس کا ہاتھ تھام کر وہ اندر آئی تھی، بنا کچھ کہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا بیٹھ کے قریب کھڑا تھا، سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی ہتھیلی پر مرہم لگا کر وہ خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان معنی خیز سی خاموشی تھی۔ وقفے وقفے سے وہ آنسو صاف کرتے اسے دیکھ رہا تھا۔ فرحان نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھامنا چاہے۔ آپ ایک ہی بار مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ وہ روتی ہوئی پیچھے ہوئی تھی۔ یار ہاتھ اٹھایا تھا تم پر، وہ دھیرے سے بولا۔ تو ابھی کس کو تکلیف دی ہے؟ اس نے شکوہ گناہ نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ جو ہاتھ تم پر اٹھے انہیں سزا ملنی چاہیے تھی، وہ سر جھکا کر بولا۔ ہاتھ مجھے پر اٹھے تھے فرحان، سزا دینے کا حق بھی میرا تھا۔ وہ روتی ہوئی چیخی تھی، تمام حقوق ہی تمہارے ہیں۔ جواب لمحے سے پہلے حاضر تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ حیدر نے نیند میں اسے قریب کرنا چاہا۔ بیڈ پر اس کی خالی جگہ دیکھ کر اس کی ساری نیند بھگ سے اڑی تھی۔ بیوی، اس سے پکارتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ سرعت سے اس جانب آیا۔ وہ واش بیسن پر جھکی، الٹیاں کر کے ڈھال سی ہو رہی تھی۔ ریبا میری جان۔ وہ سرعت سے اس کے قریب آیا جو ایک بار پھر الٹی کرنا شروع ہو چکی تھی اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے روانی سے پانی بہہ رہا تھا۔ اٹس نیسٹی، دور ہٹیں، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ اسے دور کرتی وہ بمشکل بولی۔ حیدر نے نرمی سے تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ نہ میرے دل، آپ کے قریب ہونے سے کبھی گندے نہیں ہو سکتے میری جان۔ اس کے ہاتھوں کو واش کر کے اس کا چہرہ بھی واش کیا۔ رات کے اس پہر اس کی حالت دیکھ کر حیدر کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، کب سے الٹی کر رہا ہوں، رک ہی نہیں رہی۔ فش اچھی نہیں ہے، وہ میرے پیٹ میں خوش نہیں ہے۔ اس کے سینے سے لگ کر وہ اپنی حالت پر گھبرا کر بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے کیوں نہیں اٹھایا میرے دل، اتنی دیر سے طبیعت خراب ہے بیوی؟ وہ فکر مندی سے کہتا اسے تھام کر بیڈ تک آیا، نرمی سے اسے بٹھا کر پانی اس کے لبوں سے لگایا۔ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اندر گول گول گھوم رہا ہے۔ اسے یوں ادھر روتے دیکھ حیدر نے اسے سینہ ہو جائے گا میرے دل، صبح ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، فوڈ پوائزن ہو گیا ہوگا۔ اس سے زیادہ خود کو تسلی دیتے نرمی سے اس کی کمر سہلاتا وہ پریشانی سے اپنے ماتھے پر انگلیاں مسل رہا تھا۔